अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अनकही चाहते किस्त नंबर 6 के साथ मैं फिर से हाज़िर हूँ। तो आइए नॉवेल्स शुरू करते हैं। मामा जान और मामा जान क्या आज भी खाना नहीं मिलेगा? वो डाइनिंग टेबल पर बैठा था। इसकी नाइट ड्यूटीज़ थी तो देर से उठता था और जब उठता तब ज़ुबैदा बेगम असद और उस्मान की शादी की तैयारी के लिए बाज़ार जा रही होती थी। हसन साहब की नाराज़गी कायम थी लेकिन वो खामोश थे। ताई जान तो चची जान के साथ बाज़ार गई। वो किचन से नमूदार हुई थी। सफ़ेद घुटनों तक आता फ्रॉक पहने, दुपट्टा गले में डाले, बालों का जूड़ा बनाए खड़ी थी। यहाँ तुम क्या कर रही हो? वो खुशगवार हैरत से बोला। वो गालिबन हफ्ते बाद दिखाई दी थी। अक्सर सुबह के टाइम आती तो वो सो रहा होता था और चचा जान की तरफ जाता तो वो यूनिवर्सिटी में होती। मेरे ताया जान का घर है, मेरी मर्ज़ी, वो बेनियाजी से बोली थी। ताई जान ने कहा था आपको कुछ खाने को दे दूं। सकीना भी जा चुकी है बर्तन धोकर, इसलिए रुकी हुई थी। बताएं क्या खाएंगे? तुम खाना बनाओगी? इंटरेस्टिंग। ऐसा करो, एक पराठा और ऑमलेट बना दो। वो फरमाइशी अंदाज में बोला था। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कभी किचन की शक्ल नहीं देखी। ताई जान कह कर गई थी आपको चाय और टोस्ट दे दूँ? वेट करें, लेकर आती हूँ। वैसे भी इस टाइम पराठा ऑमलेट कौन खाता है? वो मुंह बनाकर बोली। ओके, फिर मैं चला जाता हूँ। ममा जान से कह दूँगा इनकी भतीजी बहुत निकम्मी है। मैं भूखा ही घर से चला गया। वो फ़ौरन डाइनिंग टेबल से उठ गया। आज़िब भाई, पहले दफ़ा ताई जान ने मुझे कोई काम कहा है। आप चुप करके टोस्ट नहीं खा सकते? अजीब बेबसी थी। बिल्कुल नहीं। पीछे हटो। वो साइड से गुजर कर किचन में घुस गया और ऑमलेट का सामान तैयार करने लगा। आप बनाएंगे ऑमलेट? वो हैरान हुई थी। मुझे सब आता है, कामचोर नहीं हूँ। वही अजली बेनियाजी थी। मुझे भी सब आता है सिवाय किचन के काम के। वो भी ज़िद्दी थी। वो फुल स्पीड से हाथ चलाता रहा था। इसने प्याज काटना शुरू किया और मोन्ज़ा का बैठना मुहाल हो गया। वो बाहर आकर फ़ौरन आँखों में पानी डालने लगी। आज़िब, तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई तो क्या बनेगा तेरा? वो खुद से कलाम करने लगा। आज़िब भाई, बस भी करें, इसने बाहर से ही आवाज़ दी थी। थोड़ी देर में वो ऑमलेट और पराठा बनाए डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। आ जाओ, तुम भी मुझे कुछ बनाकर दे नहीं सकी, लेकिन तुम कुछ चख सकती हो। वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। मुझे तो कोई शौक़ नहीं हो रहा आपके हाथ का खाना खाना खाने को। ये शौक़ आपको ही हो रहा था। वो भी जल कर बोली थी तो वो ज़ेर लब मुस्कुरा दिया। और मेरा ये शौक़ कभी पूरा नहीं होगा, जानता हूँ। आ जाओ, चख लो, फिर तुम्हें अफसोस ना रहे कि तुम कुछ चख भी ना सकी। वो शरारत से कहता ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया तो मोन्ज़ा बैठ कर खाने लगी। वो आज़िब भाई ने तो बहुत मज़े का ऑमलेट बनाया है। इन्हें तो शेफ़ होना चाहिए। वो तारीफ़ किए बिना ना रह सकी, लेकिन सामने तो वो कभी भी ना करती। कभी मुझे ब्लैकमेलर बना देती तो कभी शेफ़। तुम्हें मैं एयर फोर्स में बर्दाश्त नहीं होता। आज़िब सुन चुका था।
اس نے اپنا فون اٹھایا اور واپس چلا گیا تو معزہ مسکرا دی۔ کیوں بھائی عازب، اماں جان کی خواہش تھی کہ تم تینوں کی شادی ایک ساتھ ہو، تو بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ وہ ڈیوٹی سے واپس آیا تو چچا جان اسے اپنی طرف لے کر آئے اور جہاں دادو پہلے سے موجود تھی۔ میرا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے چچا جان، ابھی تو میرا ٹرانسفر ہو جائے گا، دوبارہ ادھر ڈیوٹی ہوئی تو دیکھیں گے۔ وہ ٹال رہا تھا۔ ارے ٹرانسفر کب ہوا؟ تم نے بتایا ہی نہیں۔ چچا جان حیران ہوئے۔ ہوا تو نہیں لیکن ہو جائے گا۔ اب وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم ٹال رہے ہو۔ اماں جان آپ کچھ بولیں اس کو۔ چچا جان نے حمایت چاہی۔ میں کیا بولوں؟ میں جانتی ہوں اس کی شادی مجھے کہاں کرنی ہے اور اس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ دادو بولی تو وہ گڑبڑا گیا۔ اسد کہتا تھا کہ سب سے اس کی آنکھیں پڑھ سکتے ہیں، تو کیا واقعی ایسا تھا کہ معزہ کے سوا سب اسے پڑھ سکتے تھے؟ وہ خدا حافظ کہتا اٹھ گیا اور دادو اور چچا جان مسکرانے لگے۔ اماں جان آپ کو کیسے پتہ؟ حسنین صاحب کے سامنے اماں جان کی بات کی تصدیق ہو چکی تھی اور وہ یہی کرنے اسے لائے تھے۔ میرے بچے ہو، تم لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ وہ مان سے بولی تھی، اور مائیں تو واقعی رگ رگ سے واقف ہوتی ہیں۔ آج اسد اور عثمان کی مہندی تھی۔ سب ہال جانے کے لیے ریڈی تھے۔ دونوں کے نکاح کر دیے گئے تھے تاکہ مہندی کا فنکشن اکٹھا کر سکیں، اور گولڈن لہنگا گرین کرتی پر سرخ دوپٹہ اوڑھے سیڑھیاں اترتی نظر آئی۔ سب گاڑیوں میں موجود تھے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اسی لیے چچا جان کی طرف آیا تھا۔ عازب کچھ وقت کے لیے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ وہ ملبوس سا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے میں مصروف تھی، بال ایک سائیڈ سے سامنے کر رکھے تھے۔ ارے عازب بھائی آپ یہاں؟ اس کی نظریں پڑی تو فوراً سوال کیا۔ اس نے لائٹ براؤن شلوار قمیض پر ڈارک براؤن واسکوٹ پہن رکھی تھی، خوبصورتی سے بال جمائے ہوئے اور ہزار مہمان میں بھی نمایاں تھا۔ میں لاک کرنے آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی تک تیاری ختم نہیں ہوئی؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ ارے بھائی جان اور بیسٹ فرینڈ کی شادی مجھے پرفیکٹ لگنا چاہیے۔ فکر مت کریں، آپ کی شادی پر بھی میں اتنی ہی دیر لگاؤں گی اور آپ کی بارات لیٹ کراؤں گی۔ وہ ایسے ہی بولتی رہی بن بریک تو عازب مسکرا دیا۔ ارے واہ، شادی کے نام پر تو آپ بہت خوش ہو رہے ہیں، لگتا ہے دادو سے بات کرنی پڑے گی۔ ارے ہاں آپ تو شرما رہے ہوں گے۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے بتائیں کیا معاملہ ہے، میں کر لوں گی نا دادو سے بات، وہ رازداری سے بولی تھی۔ چلو نکلو یہاں سے، زیادہ فری نہیں ہو۔ اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ واقعی جان بچا کر بھاگ گئی، اس سے پہلے کہ ڈانٹ پڑ جانی۔ پاگل، آصف نے مسکرا کر سر ہلایا۔ 2 منٹ بھی سویٹ نہیں بن سکتے، فوراً ہٹلر کی روح آ جاتی ہے ان میں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ ہال میں گہما گہمی کا عالم تھا، تقریباً سب پہنچ چکے تھے۔ وہ سیدھی برائڈل روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں دونوں دلہنیں موجود تھیں، ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگائے پیلے جوڑے میں دونوں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ رانیہ سے مل کر عائشہ کی طرف بڑھ گئی۔ کیسی ہو بیسٹی، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ وہ عائشہ کے گلے لگ گئی جو اسے دیکھ کر فوراً آگے بڑھی تھی۔ میں تم سے ناراض ہوں، کب سے یہاں بیٹھی ہوں اور تم اب آ رہی ہو، وہ منہ پھلائے بولی تھی۔
ارے میرے بھائی جان کی شادی ہے، اتنا ٹائم تو لگتا ہے تیار ہونے میں، دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ کھڑی ہو کر اپنا ڈریس دکھانے لگی۔ اف، آج تو تم میرے بھائی کی جان لے لو گی، اس کے منہ سے پھسلا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران سی اس کے قریب بیٹھ گئی اور چور نظر رانیہ پر ڈالی، لیکن وہ اپنی دوستوں میں لگ گئی تھی جو اس کے فوراً بعد اندر آئی تھی کہ کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے ایک دم سنبھلنا چاہا، وہ کبھی بھی معجزہ سے کچھ چھپا نہیں پائی تھی۔ میں سچ سننا پسند کروں گی، وہ مصنوعی خفگی سے بولی تھی، لیکن اصل میں وہ پریشان بھی ہو گئی تھی، جیسے اچانک بے چینی ہو جائے، بے حد غصہ آ جائے۔ تم سے جھوٹ بولوں گی تو تم 1 منٹ میں پکڑ لو گی، اس لیے میں کچھ نہیں بول رہی، سچ سننے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، وہ حتمی لہجے میں بولی تو وہ چپ ہو گئی۔ عائشہ نے اسے ڈھیروں پیار سے دیکھا۔ اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، حرمان کے لیے معجزہ سے اچھی کوئی لائف پارٹنر ہو ہی نہیں سکتی، اس نے دل میں سوچا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں دلہنوں کو اسٹیج پر لایا گیا، البتہ دونوں کو گھونگھٹ اڑایا گیا۔ بڑوں کا کہنا تھا کہ کل روپ نہیں آئے گا۔ ارے معجزہ، یہ تو زیادتی ہے یار، ہم دونوں کے ساتھ ان کا گھونگھٹ تو ہٹاؤ، عثمان نے دہائی دی تھی۔ صبر بھائی جان، صبر، کل کے بعد ہی شکل دیکھنے کو ملے گی۔ ساری زندگی معجزہ نے عائشہ کو کوہنی ماری، سب لڑکیاں گانے گا رہی تھی اور ڈھولک بجا رہی تھی، وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ معجزہ رانیہ کی چھوٹی بہن دانیہ نے اسے پکارا۔ وہ تالیاں بجاتے ہوئے متوجہ ہوئی۔ یار یہ لڑکا کون ہے؟ وہ عازب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلا تکلف بولی۔ وہ کزن تھے، لیکن ان میں کبھی بھی بے تکلفی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کی والدہ کے جانے کے بعد مامی جان نے ان سے ملنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ معجزہ نے ماتھے پر شکنیں پڑی تھی۔ ارے ایسے ہی پوچھا تھا میں نے، تم کو کیوں غصہ کر رہی ہو؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں کیوں غصہ کروں گی؟ عازب بھائی ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہائے کتنا ہینڈسم بندہ ہے، کچھ سال پہلے بھی ایسا ہی اٹریکٹیو تھا اور ابھی بھی ویسا ہی ہے۔ وہ اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ بس کرو، نظر لگاؤ گی کیا؟ وہ جل کر بولی۔ اف معجزہ ہی is very handsome and her smile is معجزہ he is very handsome and his smile is killer۔ وہ ابھی بھی ڈھیٹوں کی طرح لگی تھی۔ معجزہ غصے سے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، دانیہ کا سر ہی پھاڑ دیتی۔ وہ جانتی تھی دانیہ شروع سے ہی ایسی ہی تھی، لیکن رانیہ اس سے مختلف تھی۔ السلام علیکم سر، حرمان نے عازب کو دیکھ کر عادتاً سر کہا تھا۔ کیا ہوا حرمان، کیا گھر میں بھی سر کہو گے؟ عازب نے ٹوکا۔ سر وہ تو عادت ہے، وہ بے چارگی سے بولا۔ مائی ڈیئر کزن، تم میرا نام لے سکتے ہو، اب تو میں دوبارہ گھر پہ سر نہیں سنوں۔ وہی ازلی بوسی انداز، نہ جانے وہ بنا ہی حکم چلانے کے لیے تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں اسٹیج سے کھلکھلاہٹ سنائی دی تھی۔ معجزہ اور عثمان دونوں کسی
بات پر ہنس رہے تھے، غالباً وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ ان دونوں کی دنیا اس مسکراہٹ پر رک گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے جذبات سے نا آشنا تھے، لیکن کہتے ہیں نا، محبت تو انہیں ملتی ہے جن کی محبت میں صدق ہوتا ہے۔ اسد کی بارات تھی اور اس کے اگلے دن عثمان کی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کی بیسٹ فرینڈ اس کی بھابھی بن کے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر آ رہی تھی۔ حسنین صاحب نے بہن سے وعدہ کیا تھا کہ عائشہ اب ان کی بیٹی ہے اور وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکے گی۔ وہ وہ پیچ کلر فراک پہنے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کو کرل کرنے سے وہ کچھ چھوٹے لگ رہے تھے۔ سب کھانا کھا چکے تھے اور رسمیں جاری تھی، لیکن عازب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ عثمان 10 دفعہ اس کے سامنے اسے کال کر چکا تھا۔ وہ ہر بار 5 منٹ تک پہنچنے کا کہہ دیتا۔ وہ دروازے پر بار بار دیکھ رہی تھی، کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ حرمان کب اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ نہیں تو وہ گڑبڑا کر سنبھل گئی تھی۔ آپ مین کی طرف بار بار دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا شاید کسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں اس نے وضاحت دی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ سنائیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کا کزن تھا، لیکن وہ پہلی دفعہ اس سے ہم کلام ہوئی تھی، اس لیے ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میں ایئر فورس میں ہوں، فلائنگ آفیسر ہرمن۔ وہ فخر سے بولا تھا۔ او، عازب بھائی بھی تو ایئر فورس میں ہیں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ وہ متجس ہوئی تھی۔ جی، آصف سر سینئر ہیں۔ وہ اچھا، انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا، کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ اور آپ عائشہ کے ساتھ MBBS کر رہی ہیں؟ عائشہ تو مونزا کے بارے میں ہزار سو باتیں کرتی تھی، اس لیے وہ جانتا تھا۔ جی، MBBS کر رہی ہوں، وہ بھی فخر سے بولی تھی۔ یہ کلر آپ پر سوٹ کر رہا ہے، اس نے تعریف کی تھی۔ تھینکس۔ مونزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اسے وہاں کھڑا رہنا محال لگ رہا تھا۔ حرمان کا اسے دیکھنا بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دوران آصف اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بلیک پین کوٹ پہنے وہ پہلے سے واضح لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا عثمان کی طرف بڑھ گیا، اسے اور عائشہ کو مبارکباد دے کر، اور عثمان سے 2-4 تھپڑ کھا کر وہ ان کی طرف آ رہا تھا۔ مونزا مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو غالباً آصف سر کا انتظار تھا، وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ بے دھیانی میں بول گئی تھی۔ اس کا احساس ہونے پر اسے سخت خفت ہوئی تھی۔ حرمان کا چہرہ بجھ سا گیا۔ السلام علیکم، اس نے دونوں کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ کہاں تھے آپ؟ وہ ایک دم غصے سے بولی تو آصف حیران سا اسے دیکھے گیا۔ کچھ وقت کے لیے نظر ہلنے سے انکاری رہی، لیکن پھر سنبھل گیا۔ کیوں، خیریت؟ کوئی کام تھا مجھ سے؟ وہ بے نیازی سے گویا ہوا تو وہ غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ آج اسد اور عثمان کا ولیمہ تھا، مہندی کے فنکشن کی طرح سب جمع تھے اور خوب گہما گہمی تھی۔ آج وہ پنک کیفری فراک پہنے فیری ٹیلز کی فیری لگ رہی تھی۔ وہ عائشہ کے ساتھ سیلون سے سیدھا مارکی پہنچی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے، مونزا نے عائشہ کی پکس لیتے ہوئے کہا۔
تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ عائشہ نے بھی تعریف کی۔ کیا تم دونوں صرف ایک دوسرے کی تعریف کرتی رہو گی؟ ایک عدد ہینسم رچ اور کول پرسن بھی موجود ہے، عمر نے دہائی دی تھی۔ ویسے میرا خیال ہے عازب بھائی عمر آئے ہیں، ابھی تک تو تم یہ سب کسے کہہ رہے ہو؟ معاوضہ نے اسے چھیڑنا چاہا لیکن اگلے ہی لمحے دانتوں تلے زبان دے ڈالی۔ وہ پاس ہی کھڑے اسد اور عثمان سے باتوں لگا، غالباً ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ وہ بلو پینٹ کوٹ پہنے محفل کی رونق محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی کے ہونے سے محفل میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ کیا میرا ذکر ہو رہا تھا؟ عازب نے پوچھا تو اسد اور عثمان بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ عازب کے علاوہ وہ دونوں تقریباً باتوں میں مگن تھے۔ نہ نہیں، معاوضہ ان دونوں کے بولنے سے پہلے ہی صاف مکر گئی۔ عائشہ ہنسی چھپانے لگی۔ میں بتاتا ہوں عازب بھائی، معاوضہ کہہ رہی تھی، اس نے جان بوجھ کر لمبا کیا۔ خیر عمر، خبردار عمر، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی اگر تم کچھ بھی بولے۔ اس نے فوراً دھمکی دی۔ نہ کرو، میں تو عازب بھائی کو بتاؤں گا، وہ چڑھانے والے انداز میں بولا۔ بھائی جان اسے منع کر دیں۔ معاوضہ نے عثمان کی